अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों दुरूद और सलाम, करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। साइफुल्लाह, द सोर्ड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात की अगली नशिस्त आपके सामने पेश खिदमत है। सब पर खामोशी तारी हो गई मगर एक अधेड़ उम्र औरत जो इन आदमियों के पीछे खड़ी थी बोल पड़ी, मैं जानती हूं कि वह कौन है। उस औरत ने कहा और आदमियों के पीछे बैठे एक आदमी की तरफ देखने लगी। औरत ने अपना हाथ लंबा करके उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और पूछा, अबू नस्र, तुम वहां उस टेकरी के पीछे खड़े क्या कर रहे थे? अबू नस्र के होंठ हिले लेकिन वो कुछ कह ना सका। इसी से सब समझ गए कि यह शख्स आतिश परस्तों का मुखबिर है। उसने आखिर इस इल्ज़ाम को तस्लीम न किया। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें देख रही थी, तुम टेकरी के पीछे गायब हो गए और वहां शिब्र से मिले। एक बूढ़े ने कहा, देख अबू नस्र, हमें कोई डर नहीं है कि तुम शिमर से ये भी जाकर बता दो कि हमने तुम्हें मुखबिर और गद्दार कहा है। ये सोच लो कि आतिश परस्त तुम्हें गले नहीं लगाएंगे। वो कहते होंगे कि तुम उनके अपने हो, लेकिन हकीकत में तुम गुलाम हो और अपनी कौम के खिलाफ मुखबरी करने वाले गद्दार हो। अबू नस्र का सर झुक गया। उस पर तानों और गालियों के तीर बरसने लगे। जिसके मुंह में जो आया उसने कहा। आखिर अबू नस्र ने सर उठाकर अपने चेहरे को आंसुओं से तर पाया और नदामत के आंसू देखकर सब खामोश हो गए। तुम्हें आखिर कितना इनाम मिला होगा? एक बुजुर्ग ने पूछा। अबू नस्र ने सिसकी लेने के अंदाज में कहा, कुछ भी नहीं, मैंने ये पहली मर्तबा मुखबिरी की है। अगर तुम लोग मुझे मौत की सज़ा देना चाहते हो तो मुझे कबूल है। एक ने कहा, हम पूछते हैं क्यों? आखिर तुमने यह हरकत क्यों की? अबू नस्र ने जवाब दिया, मेरी मजबूरी। परसों की बात है, इस कमांडर ने मुझे एक रास्ते में रोक कर कहा था कि मैं जोहरा के घर पर नज़र रखूं। इसका मतलब ये कि मैं देखता रहूं कि कहीं जोहरा घर से भाग ना जाए और उसे किसी जवान आदमी के साथ अगर अलग खड़ा देखूं तो उसे इत्तला दूं। मैंने उसे कहा कि मैं इस लड़की पर नजर रखूंगा, लेकिन मेरी दो बेटियों पर कौन नजर रखेगा? मैंने कहा, शाही फौज के कमांडर और सिपाही हमारी बेटियों को बुरी नजर से देखते रहते हैं। शिमर मेरी बात समझ गया। उसने कहा कि तुम्हारी बेटियों को कोई शाही फौजी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसने मेरे साथ पक्का वादा किया कि वो मेरी बेटियों की इज्जत के हिफाजत का पक्का इंतजाम करेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था। बूढ़े ने कहा, खुदा की कसम, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मुसलमान कहा जाए। तुमने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने भाई की बेटी की इज्जत का ख्याल न किया। एक और बोला, तुझ पर खुदा की लानत हो अबू नस्र, तू जानता है कि इन आतिश परस्तों के वादे कितने झूठे होते। इनमें तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा जो किसी मुसलमान से वफा करे। एक और ने कहा, अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए हम खुद मौजूद हैं और तुम्हारी बेटियां भी हमारी बेटियां हैं। जोहरा का बाप सऊद ने कहा, मैं इसे मुआफ करता हूँ। खुद्दाम बोला, मैं भी इसे मुआफ करता हूँ। खुदा की कसम, मैं शिमर से इंतकाम लूंगा। बुजुर्ग अरब ने कहा, जोश में मत आ लड़के, कुछ करना है तो करके दिखा, और यह भी याद रख कि जोश में आकर मत बोल, दिमाग को ठंडा करके सोच। दूसरी सुबह जब ये मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए गए तो इनमें खुद्दाम नहीं था। हर किसी ने खुद्दाम के बाप से पूछा कि वो कहाँ हैं। बाप परेशान था। उसे सुबह पता चला था कि खुद्दाम गायब है। खुद्दाम के बाप ने रोते हुआ कहा, जरतुश के ये पुजारी मेरे बेटे को खा गए। उसे उन्होंने किसी तरह धोखे से बुलाया होगा और कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी होगी। सबका यही ख्याल था, सिर्फ जोहरा ही जिसे उम्मीद थी कि खुद्दाम खुद कहीं चला गया होगा। उसने जोहरा को बताया था कि वह कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगा। जोहरा ने यह बात किसी और को न बताई, बल्कि उसने ये भी कहा कि खुद्दाम
کو ایرانیوں نے غائب کر دیا ہے۔ زہرا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ 2-3 روز ہی خدام کا انتظار کرے گی اور اگر وہ نہ آیا تو دریا میں ڈوب مرے گی۔ 3-4 روز بعد رات کو شمر کی ایک چوکی میں بیٹھے دو نو عمر لڑکوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ ایران کے شاہی درباروں میں لڑکوں کا رقص مقبول تھا، جن کے جسم لڑکیوں کی طرح دلکش، گداج اور لچکدار ہوتے تھے۔ انہیں ایسا لباس پہنایا جاتا تھا کہ وہ نیم عریاں رہتے تھے۔ شمر شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اس رات یہ 2 لڑکے اس کے سامنے اپنے سپاہیوں کے لیے بلوائے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ سپاہی چیخ چیخ کر داد و تحسین دے رہے تھے۔ شراب میں بدمست ہو کر 2-3 سپاہیوں نے بھی لڑکوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ شمر کے حکم پر ان سپاہیوں کو دوسرے سپاہی اٹھا کر چوکی سے باہر لے گئے۔ یہ چوکی ایک چھوٹا سا قلعہ تھا، لیکن اس کے دروازے رات کو بھی کھلے رہتے تھے۔ ایرانیوں کو کسی دشمن سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ رقص جب عروج پر پہنچا اور شراب کا نشہ شمر اور اس کے سپاہیوں کے دماغ کو معوف کرنے لگا تو سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو شمر کی گردن میں ایک طرف سے لگا اور نوک دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ شمر دونوں ہاتھ اٹھا اور سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ سب شمر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 اور تیر آئے، 3-4 اور چیخیں سنائی دیں اور پھر ایرانیوں پر جیسا قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ کٹنے لگے۔ ان میں سے جو بھاگ کر دروازوں کی طرف گئے تھے وہ دروازوں میں کٹ گئے۔ چوکی والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کسی بھی دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ انہیں ہتھیار اٹھانے کی بھی مہلت نہیں ملی اور اس حملے میں جو بچ گئے وہ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ ایک طوفان تھا، ایک بغولہ جو غیر متوقع طور پر آیا اور جب گزر گیا تو اپنے ساتھ وہ تمام مال و دولت جو اس چوکی میں تھا لے گیا۔ پیچھے لاشیں رہ گئیں یا تڑپتے ہوئے زخمی، اور وہ اچھے بھلے ایرانی سپاہی جو جان بچانے کے لیے لاشیوں اور زخمیوں سے لپٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی۔ مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کہ گھڑ سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری چوکی کو اس وقت تک اطلاع بھی مل چکی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل چکے تھے۔ مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا۔ ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ فوجی ان کے گھروں میں گھس گئے، اس طرح تلاشی لی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھود کر دیکھ ڈالیں۔ انہیں کسی گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی ہو۔ البتہ سپاہیوں کو جو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئیں وہ اٹھا لی۔ پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کر کے انہیں دھمکیاں دی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوتی ہی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اسی طرح کی دھمکیاں ملتی تھی، لیکن اب ایرانیوں کا یہ معقول بہانہ مل گیا تھا۔ رات ابلا کی ایک مضافاتی فوجی چوکی پر بہت سے آدمیوں نے شب خون مارا تھا۔ ایک ایرانی کمانڈر نے مسلمانوں سے کہا، ہمارا ایک کمانڈر اور 60 سپاہی مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ اگر تم میں کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑوائے گا تو اسے انعام ملے گا۔ نقد انعام کے علاوہ اسے فصل کا آدھا حصہ بھی ملے گا۔ سب نے اس پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بتاؤ کہ تم میں کون غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ 3-4 دنوں سے بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا کہ خدام وہاں موجود تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر بہت سی آوازیں اٹھی کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام 3-4 روز سے غائب رہا ہے، وہ باری باری سے اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ خدام نے ہر کسی کو ایک ہی جواب دیا کہ میں شمر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد نے سب کو بتایا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا تھا۔ اس روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرا اور خدام کام سے کھسک گئے اور اسی جگہ پر جا بیٹھے جہاں کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ زہرا خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ رہ رہ کر خدام کی بلائیں لیتی۔ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا، یہ کیسے ہوا خدام؟
یہ کیسے ہوا؟ خدام نے جواب دیا اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرہ، اب نہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نہیں کرتا۔ زہرہ سنجیدہ ہو گئی خدام اور اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی۔ خدام کے چہرے پر نظریں جما کر قدرے پریشان لہجے میں بولی سچ کہو خدام، شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ رات صحرائی ڈاکوؤں نے بہت بڑے گروہ نے شیور کی چوکی پر اس وقت شب خون مارا تھا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے جا کر ان ڈاکوؤں سے؟ خدام نے قہقہے میں ایک راز چھپا لیا تھا اور زہرہ پر جذبات کا آسیب طاری کر کے یہ راز اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹا لیا تھا۔ زہرہ کو یہ خطرہ نظر آیا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور فرتیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شمر کے قتل کرنے کے بعد ڈاکوؤں کے گروہ سے جا ملا ہو؟ اس زمانے میں صحرائی ڈاکوؤں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کارروائی کرتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے، اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نگل لیا ہو۔ زہرہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ وہ جب بھی آتے خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے۔ ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پر اسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے۔ زہرہ نے یہ بھی دیکھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ پھر مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے، ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوں جیسے وہ وعظ کر رہے ہوں۔ بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا، جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو اس اللہ کی مدد آ رہی۔ آتش پرست طاقتور ہے، بہت طاقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں زیادہ طاقتور۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی نے جھنجلا کر کہا اور اس بزرگ سے پوچھا کب، آخر کب؟ خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ چاپ رہیں اور تمہارے وعظ سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو ہماری غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی، لیکن کب آ رہی؟ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے آدمی سے کہا اسے بتاؤ، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے جو کھنڈہر پڑے ہیں انہی میں سے اللہ کی مدد آئے گی اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرہ بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کمانڈر شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شب خون مارا گیا تھا وہ پہلا شب خون نہیں تھا، ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا، اگر ان کے گھروں کی تراشی نہ لی ہوتی تو شاید انہیں بھی نہ پتہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقوں میں تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ہی ایسا شب خون پڑتا اور شب خون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال و اسباب ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھڑ سوار دستہ شب خون مارنے والوں کی تلاش میں گیا۔ اس سرسبز و شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا تھا جو نہ ہموار صحرا تھا، وہاں ریت کی گول گول اور اونچی اونچی ٹیکریاں تھیں، آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے، ریت کی پہاڑیاں تھیں جن میں دن کے وقت شعلے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ اس خوفناک علاقے میں جو میلوں میل پھیلا ہوا تھا صحرا کے بھیدی ہی جا سکتے تھے، کسی اجنبی کا وہاں جانا محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکلنا تو اور بھی ناممکن۔ 2 بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستے کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش پا ملتے رہے جو صاف بتاتے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شب خون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔
ایرانی جیسے ہی پہلے نشیب میں داخل ہوئے پورا دستہ نشیب میں اتر گیا اور ان پر تیروں کی بوچھاریں آنے لگی۔ پہلی بوچھار میں کئی گھڑ سوار گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے، سارے دستے میں بھگدڑ مچ گئی، ان پر تیر برستے رہے، مکر بگڑ جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھول بھلیا جیسے اس نشیب میں چند گھڑ سوار نکلے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی، ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپٹے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں ڈھکی ہوئی تھیں، ان کے صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازوؤں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچھیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ان میں سے کئی بھاگ نکلے اور وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں والے نشیب سے نکل گئے، لیکن رات کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو وہ گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹیکریوں میں سے جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھی 3-4 میل کی وسعت میں پھیلی ہوئی تھی، یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے اور نکل نہیں سکتا، آخر کار تھک کر بیٹھ جاتا ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کا یہ گول گول بھوت اسے بڑی اذیت ناک موت مارتا ہے۔ کئی بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ ہی ایسا ہی حملہ ہوا تھا، سوار بکھر کر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی، زرتشت کے پجاریوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں، زرتشت کو لے آؤ۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، ہرمز کو یہ بتا دینا کہ مسنا بن حارثہ اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ واپس گئے وہ نیم مردہ ہیں۔ انہیں اپنے کمانڈروں کو بتایا کہ انہیں صحرائی للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانی کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے، لیکن انہوں نے چھاپا ماروں کے تعاقب کی اور انہیں تلاش کرنے کی جرأت نہ کی کہ بعض چھاپوں کے بعد یہ للکار سنائی دیتی تھی، مسنا بن حارثہ آتش پرستوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں۔ پھر مسنا بن حارثہ دہشت کا، کسی جن کا، بھوت کا یا کسی بدروح کا نام بن گیا۔ ایرانی فوجی اس نام سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے مسنا بن حارثہ یا اس کے گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑنے میں بہت اہتمام کیے، لیکن جب کہیں شب خون پڑتا تھا تو ایرانی فوج جن کی جرأت اور بے جگری مشہور تھی دہشت سے دبک جاتے تھے۔ یہ وہ تھا مسنا بن حارثہ جو فروری 633 عیسوی کے ایک روز مدینہ میں خلافت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیلے بنو بکر کا سردار تھا۔ تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ اس کے علاقے میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی اور ارتاد کے فتنے سر کچل دیا گیا تو مسنا بن حارثہ نے عراق کے جنوبی علاقے میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہی کی رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا تھا، ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ ان کے شب خون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اور مسنا کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اڈا اپنا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے بستیوں پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مسنا نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کمانڈر مسنا کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مسنا بن حارثہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے تھے اس نے انہیں اپنے زمیندوز اثر میں لے کر متحدہ رکھا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شب خون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کے اتحاد کی لڑائی میں ایک ساتھ ایک دوسرے سے جڑے رہنے کے لیے کہتا اور وہ بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے چھاپا ماروں کی کامیابیاں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، وہ مطمئن تھے اور یہ تھی خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے، ورنہ مظالم سے بچنے کے لیے اور ان کے
ان کے پاس سب سے سہل طریقہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جائیں۔ خدام نے زہرا سے کہا تھا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کمانڈروں شمر کے مطابق بتایا تھا۔ اس کی چوکی پر چھاپا ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے فوراً بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔ مسنا بن حارثہ نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لے لیا اور انہیں اسلام کر قائم رکھا ہے، اور انہی زمین دوز مہم میں انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارثہ، تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوئے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا ہے۔ مسنا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے امیر المومنین، اگر ایک آدمی اتنے بڑے ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے عسکری جذبے کی دھاک بیٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دستے گریباں ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہرکل فارسیوں کونینی اور زردشت میں بہت بری طرح شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد فارسی یعنی ایرانی سنبھل نہیں سکے۔ ان کی عیش پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن ان میں اب وہ بادشاہی کے تاج پر رسہ کشی ہو رہی۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیروں کو توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقے کے مسلمان میرے اشارے پر اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہیں۔ تجھ پر رحمت ہو مسنا، امیر المومنین نے کہا، لا ریب تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں۔ میرا اگلا قدم وہیں پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اپنے سالاروں کی مجلس سے بات چیت کروں؟ مسنا نے کہا، یا امیر المومنین، فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلاح مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المومنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں، اور آپ میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات دریا جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو کہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے زور اور ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ مساجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں اور ان کی عزت بھی محفوظ نہیں۔ اور وہ مسلمان جو فصل اگاتے ہیں جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مجارے ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور کفر کے طوفان میں بھی وہ اسلام کی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین، اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے رہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا، اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا طریقہ نہ سوچ لیں کہ اسلام کے منافی ہو جائیں۔ میرے چھاپا ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہے اور آپ کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں ان کی مدد کو نہ پہنچوں گا۔ اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا،
वलीद का बेटा खालिद कहाँ है? यमामा में आपके अगले हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन को जवाब मिला, कोई तेज़ रफ्तार कासिद भेजो और उन्हें पैगाम भेजो कि जल्दी मदीना पहुंचकर खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फारस की बादशाही से हम अल्लाह की तलवार के बगैर टक्कर नहीं ले सकते। खलीफा मिस्ना से मुखातिब हुए और तुम मिस्ना वापस जाओ और अरब कबीलों के जिस कदर लड़ने वाले आदमी इकट्ठा कर सकते हो कर लो। अब तुम्हें खुली जंग लड़नी पड़ेगी, जो तुम शबखून और छापों के अंदाज से लड़ सकते हो, लेकिन अपने फैसलों में तुम आज़ाद नहीं होगे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम्हारे सालार होंगे, तुम उनके फैसलों के पाबंद होगे। तस्लीम करता हूँ अमीरुल मोमिनीन, मिस्ना बिन हारिसा ने कहा। और एक अर्ज और है, इस इलाके में जो अरब कबीले हैं वो सब के सब मुसलमान नहीं, इनमें ईसाई भी हैं और दूसरे अक़ीदे के लोग भी। वो सब आतिश परस्तों के ख़िलाफ़ हैं। फारस के आतिश परस्त उनके साथ भी वही सलूक करते हैं जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फ़तह अता फरमाई तो गैर मुस्लिम अरबों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए जैसा वहाँ के अरब के मुसलमानों के साथ होगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, इस्लाम उनकी परेशानी का बास नहीं बनेगा और तू आज ही रवाना हो जा। खालिद इब्न वलीद उस वक्त यमामा में थे। उनकी दोनों नई बीवियां लैला और उम्मे तमीम बिनते मुजाआ उनके साथ थी। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मिलते ही खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमामा से रवाना हुए और मदीना पहुंच गए। खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या मिस्ना बिन हारिसा का तुमने कभी नाम सुना है? खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, सुना है, और यह भी सुना है कि वो फारसियों के ख़िलाफ़ उनके ज़ाती किस्म की जंग उसने शुरू कर रखी है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि उसकी ज़ाती जंग ज़ाती मफाद के लिए है या वो इस्लाम के खातिर लड़ रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, वो यहाँ आया था, जिहाद जो उसने शुरू कर रखा है उसमें कोई उसका ज़ाती मफाद नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुमसे मशवरा करूं कि मिस्ना से जो हमसे जो मदद मांगता है तो क्या वो उसे दी जाए या उस वक्त का इंतज़ार किया जाए जब हम फारसियों की इतनी बड़ी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के काबिल हो जाएं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, वो किस किस्म की जंग लड़ रहा है? अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरी तफसील बताई कि मिस्ना शबखून की नवैयत की जंग लड़ रहा है और इस वक्त तक वो कितनी कामयाबियां हासिल कर चुका है। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी तो यह है, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि खलीफा ने कहा कि उसने ज़रतुश्तों के जुल्म और सितम में अपने सीनों में इस्लाम को जिंदा रखा हुआ है। उबला और इराक़ के दूसरे इलाक़ों में जहाँ मुसलमान आबाद हैं वो फारसियों के गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बने हुए। इन हालात में अपने अक़ीदों को सीने से लगाए रखना कितनी मुश्किल है। वह मुसलमान सिर्फ इतना कह दें कि इस्लाम और मदीना के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, माज़अल्लाह, तो उनके सारे मसायब और दुश्वारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये मिस्ना और उसके चंद साथियों का कमाल है कि ऐसे हालात में भी उसने मुसलमानों को मुनहरिफ नहीं होने दिया और इसके अलावा उन्हें अपने अक़ीदे का पक्का बना रखा है कि वो ज़रतुश्तों के ख़िलाफ़ ज़मीन दोज़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहें। इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में इसके आगे का हिस्सा पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका हम सब का हामी और नासिर और दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।